अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। ईरान अमेरिका इजराइल जंग में सरप्राइज एलिमेंट ईरान के पास रहा। जहां इजराइल ईरानी मिसाइल्स को रोकने में नाकाम रहा, वहीं खुद को अनटचेबल समझने वाला अमेरिका अपने जंगी जहाज खो रहा है। चंद दिन पहले जब अमेरिका और इजराइल ने मुश्तरका तौर पर ईरान पर हमला किया तो मगरिब को शायद यकीन था कि ये जंग चंद घंटों तक महदूद होगी। उन्हें लगा होगा कि ईरान भी एक और लीबिया या इराक बन जाएगा, एक और ऐसा मुल्क जो पहले हमले में मलबे का ढेर बन जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे भी कुछ ऐसे ही थे कि पहले घंटे में ईरान की टॉप कमांड खत्म, सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया, खेल खत्म। लेकिन तारीख बार बार एक बात साबित करती है कि जंगें बयानात से नहीं जीती जाती, क्योंकि जो रिस्पॉन्स ईरान की तरफ से आया उसने पूरी जंग का नक्शा बदल कर रख दिया। अब ये एक महदूद जंग नहीं रही बल्कि एक फ्लैश पॉइंट बन गया है। महाज फारस और खलीज से फैलते हुए यूरोप तक पहुंच रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने से तवानाई की शरियानें कांप रही हैं, गैस की मंडियां लरस रही हैं। ईरान ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, पैगाम दिया कि वो कोई ऐसी रियासत नहीं जिसे एक रात में खत्म किया जा सके। ये कोई ऐसा निजाम नहीं जो एक बम से गिर जाए। लेकिन यहाँ एक और सवाल जन्म लेता है, एक तल्ख सवाल, एक खामोश सवाल। आखिर ईरान कब तक लड़ सकता है? कितनी देर एक मुल्क अकेला खड़ा रह सकता है? और इससे भी बड़ा सवाल, वो मुस्लिम दुनिया जिसे हम दिहाइयों से उम्मा कहते हैं, वो कहाँ खड़ी है? क्या वो सिर्फ बयानात में मौजूद है या मैदान में भी? क्योंकि हकीकत यह है कि जोग्राफिया जज्बात से नहीं चलता, रियासतें नारों से नहीं चलती, दुनिया मफादात पर चलती है। और जब जंगें आती हैं तो सच बहुत बेरहना हो जाता है। ये जंग सिर्फ मिसाइल्स की नहीं, ये बयानिए की जंग है, ये ताकत के तवाज़ुन की जंग है, ये सवाल की जंग है कि नई दुनिया की शक्ल क्या होगी। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ईरान खड़ा रहता है तो दुनिया बदल जाएगी, और अगर ईरान टूट जाता है तो भी दुनिया बदल जाएगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि नक्शा कौन बनाएगा। अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले के बाद ये ख्याल कर रहे थे कि टॉप ईरानी लीडरशिप के मारे जाने से ईरानी हुकूमत तितर बितर हो जाएगी, लेकिन ईरान ने फौरी एक 3 रुकनी अबूरी काउंसिल कायम की है, जिसमें ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, अदलिया के सरबरा मोहसिनी एजी और कायम मकाम सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली रजा अराफी शामिल हैं। इस जंग के ताज़ा आदाद शुमार बताते हैं कि ईरान में अमरीकी इजरायली फ़िज़ाई हमलों से कम 550 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके, जिनमें जनूबी ईरान के एक स्कूल पर हमले में 165 तलबा भी शामिल हैं। मुल्क के 131 शहर हमलों से मुतासिर, 9 जंगी बहरी जहाज तबाह और बहरिया के हेडक्वार्टर्स को शदीद नुकसान हुआ है। दूसरी जानिब ईरान ने दावा किया है कि उसने अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS इब्राहिम लिंकन को 4 बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। ताहम अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इसकी तरदीद की। अलबत्ता अमरीका ने तस्दीक की है कि इस तनाज़े में 3 अमरीकी फौजी हलाक और 5 शदीद जख्मी हुए। इसराइल में ईरानी मिसाइल हमलों से 11 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हैं, जबकि खलीजी ममालिक भी इस कशीदगी से मुतासिर हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में ड्रोन हमले और मलबा गिरने से हलाकतें हुई, जबकि कुवैत में मुतादिद अमरीकी जंगी जहाज गिरे, जिनमें से 3 जंगी तैयारे मुबैना तौर पर फ्रेंडली फायर से गिरे। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के दौरान छेड़ी जाने वाली जंग की शदीद मजम्मत की और ईरान के साबका सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी की शहादत पर इजहार अफसोस किया। We strongly condemn the war being waged on Iran while negotiations were underway. We have reaffirmed our support for sovereignty and territorial integrity of our brotherly nation. I join all Pakistanis condoling the martyrdom of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. May Allah grant him highest place in Jannah. जबकि डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने कई ममालिक के सुफरा को दी गई ब्रीफिंग में कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करते हैं, दोनों ममालिक के साथ राब्ते में हैं। Our effort has been to encourage both US and Iran to get engaged in dialogue, diplomacy and resolve the issue. I want to walk you through the entire detail. We are privy to detail. We have been encouraging to make it viable, a win-win for both the United States and Iran. तकरीबन 4 दिहाइयों तक ईरान की बागडोर संभालने वाले दूसरे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनी की शहादत ने मशरिक़ वुस्ता की बुनियादें हिला दी हैं।
بطور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ایران کے سب سے طاقتور شخص تھے. وہ مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف، حکومتی پالیسیوں پر ویٹو کا اختیار رکھنے والے، عدلیہ اور میڈیا جیسے اہم پر مکمل کنٹرول رکھتے تھے. آیت اللہ خامنائی کا تعلق ایران کے مذہبی شہر مشہد سے تھا، جہاں وہ 1939 میں ایک معروف مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے. 11 برس کی عمر میں عالم دین بن جانے والے اس نوجوان نے انقلاب کے بانی آیت اللہ خمینی کے ساتھ شاہ ایران کے خلاف جدوجہد میں بھرپور حصہ لیا. 1979 کے انقلاب کی کامیابی کے بعد وہ تیزی سے نظام کا ایک اہم ستون بن کر ابھرے. ان کی زندگی کا ایک دردناک موڑ 1981 میں آیا، جب ایک قاتلانہ حملے میں وہ شدید زخمی ہوئے اور اپنا دایاں بازو ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھے. وہ ایران عراق جنگ کے دوران صدر رہے اور 1989 میں آیت اللہ خمینی کی وفات کے بعد مجلس خبرگان نے انہیں نیا سپریم لیڈر منتخب کیا. ان کی خارجہ پالیسی کا محور مزاحمت تھا. وہ فلسطین، لبنان کی حزب اللہ اور یمن کی تحریک انصار اللہ کے بڑے حامی تھے. خامنائی صاحب سخت جانی خطرات کے باوجود کسی محفوظ مقام پر منتقل نہیں ہوئے. بیٹی، داماد، بہو، نواسہ، نواسی سمیت ان کی شہادت گھر پر ہوئی، جو واضح کرتا ہے کہ وہ شہادت کے لیے تیار تھے. آیت اللہ خامنائی صاحب کی شہادت نے ایران کی عوام کو تقسیم کرنے کے بجائے یکجا کر دیا، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کا ایرانی لیڈرشپ کو شہید کرنے کا بنیادی مقصد ایران میں اپنی مرضی کی رجیم مسلط کروانا تھا. اسرائیلی وزیر اعظم امریکی صدر حملوں کے بعد ایرانی عوام سے اپیل کرتے رہے کہ وہ باہر نکل کر حکومت کا تختہ الٹ دے، جس میں وہ نہ صرف ناکام رہے بلکہ حالات کے باوجود لاکھوں ایرانی سپریم لیڈر سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر امنڈ آئے. ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی ایران سے، اس وقت ایران میں بیسڈ ہیں، جون حسین صاحب. جون صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے وہاں سے. اور افضل رضا صاحب بیورو چیف ہے ارنا نیوز ایجنسی کے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں پینل میں. افضل رضا صاحب السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ. جون حسین صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے، آپ تہران میں موجود ہیں اس وقت. بتائیے گا، ایک تو سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے افسوسناک کہ جس طرح سے یہ مشترکہ جوائنٹ حملے کیے گئے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے، اور جس طرح سے ٹاپ کمانڈ کو نشانہ بنایا گیا آیت اللہ خامنائی کی ہلاکت پہ، انتہائی پاکستان بھی افسوس کا اظہار کرتا ہے اینڈ اٹ اسٹینڈز ان سولیڈیرٹی ان ٹائمز آف سچ گریف. یہ ضرور بتائیے گا اس وقت حالات وہاں پر ہیں کیا، جو سویلینز ہیں جن کی کیجولٹیز کا روزانہ جو رپورٹ ہو رہے ہیں، آج تیسرا دن ہے اور ٹینشنز بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ مزید اسکیلیٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. جی بالکل، بہت ہی ٹینس سچویشن ہے، اور تہران کے اندر اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل نے بغیر کسی بیسس کے، بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے عوام کو، ریزیڈینشیل ایریاز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے. عام بلڈنگز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، اسکوائرز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، جہاں ان کو جو ہے وہ بس وداؤٹ اینی ریزن جسٹ ٹو گیو اے سگنل دیٹ وی ول گیو یو کلیکٹیو پنشمنٹ، اگر آپ ورنہ آپ سرنڈر کر دیں ورنہ ہم آپ کے سویلینز کو بھی ماریں گے. تو کافی شدید بمباری ہو رہی ہے تہران کے اندر. آج بھی 8 دھماکوں کی آواز تو میں نے خود سنی ہے، اور لگ یہی رہا تھا ٹرمپ کو، نتنیاہو نے یہی بار بار بیچارے ٹرمپ کو یہی بولا جاتا ہے کہ آپ جائیں، ذرا آگے جائیں، اٹیک کریں، اور ابھی دیکھیے گا عوام باہر آ جائے گی اور کنٹرول لے لے گی. اور ہمیشہ وہی الٹا رسپانس نظر آتا ہے کہ عوام جو ہے وہ باہر آ کے ٹرمپ کو جو ہے وہ لان تان کر رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ اس وقت یہی سچویشن ہے کہ لوگ یہی سوچ رہے تھے وہاں بیٹھ کے کہ یہاں پہ لیڈرشپ نہیں ہوگی تو ڈیسیجن میکنگ نہیں ہو پائے گی، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل کے خلاف اور ان کے جو برادر مسلمان ممالک جن کے اسرائیل کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہیں اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ان کے جو بیسز ہیں جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے ایران کے اٹیک کرنے کے لیے، ان کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا. اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ انگیجمنٹ کی ہوئی ایران نے، اور یہ چلتی رہے گی. اٹ ول ناٹ اسٹاپ، دے ول ایسکیلیٹ اٹ اینڈ اٹ ول ایسکیلیٹ ٹو اے پوائنٹ ویئر یہ یہاں پہ رہنے نہیں دیں گے یونائٹڈ اسٹیٹس کو اس پورے ریجن کے اندر. رائٹ. افضل رضا صاحب، میں آپ کی طرف یہی بات لے کر آنا چاہوں گا. رجیم چینج کا امریکہ کا خواب تھا، اور جس طرح کا وہ کوشش کر رہا تھا، ایک پے در پے دھمکیاں دی جا رہی تھی ایران کو. دسمبر کی ہمیں صورتحال ہمارے سامنے ہے. گزشتہ سال کی نسبت کیا جو رسپانس ایران کی طرف سے آیا ہے، آپ کے خیال میں امریکہ اور اسرائیل دونوں کے لیے بہت شاکنگ تھا؟ مس کیلکولیٹ انہوں نے کیا ہے پوری سچویشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیفینیٹلی دیکھیں، ڈے بیفور یسٹرڈے جب یہ جارحیت کا آغاز ہو گیا، they were thinking that okay, we are going to eliminate the supreme leader along the top military leadership, then we can go through to create the internal conflict, a chaos پیدا کریں گے. جو اپوننٹ ہے ریسنٹلی جب مظاہروں کی شکل میں باہر آئے تھے، ان کو دوبارہ سڑکوں پہ سو کالڈ جو اپوزیشن ہے ان کو لے آئیں گے عوام کو، اور ہمارے جو مقصد ہے وہ آسانی سے آگے بڑھتا جائے گا.
یہ جو پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کے کلنگ ہے جون 2025 میں یہ واقعات ہوئے اور آج بھی اس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ کبھی بھی ایران میں چین آف کمانڈ میں کوئی گیپ یا کوئی ویکیوم کریٹ نہیں کر پائی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جون 2025 میں ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کی شہادت کے بعد ود ان دی آور سپریم لیڈر نے ان کے جو جگہ پہ جو نئی تعیناتی ہے انہوں نے کر دیا تھا، اور آج بھی ایسے ہی صورتحال ہے۔ کچھ دنوں کے لیے انٹرم لیڈرشپ کونسل اپنی ذمہ داری نبھائے گی، تب تک جو اسمبلی آف ایکسپرٹ ہے وہ نئے سپریم لیڈر کو منتخب کریں گے۔ لیکن یہاں پہ ضرور ٹرمپ اور اس کے جو ایلائز ہے انکلوڈنگ لیجیٹیمیٹ زائنسٹ رجیم کے جو مس کیلکولیشن ہے، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ ایران کے ویک پوائنٹ یا پوائنٹس کو ہم ٹارگٹ کریں گے اور ایران کی طرف سے کوئی ایسی ریٹیلیشن نہیں ہوں گے۔ آئی ایم سو امیزڈ that Trump saying that ہم نے ایران کی طرف سے جو وہ کہہ رہا تھا، کلیم کر رہا تھا کہ ہم ریٹیلیشن کریں گے، وہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا ٹرمپ صاحب فتح یا سجل میزائل کا جو ویٹ ہے اس کا انتظار وائٹ ہاؤس میں کر رہے ہیں۔ ایران کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے عجلت کے۔ ایران بڑی پریشیسلی اور بڑی ایکوریسی کے تحت ریجن میں جو امریکی انٹرسٹ ہے اور بیسس سے پلس آکوپائڈ پیلسٹائن جو ٹیریٹری میں، وہاں پہ اپنے ریٹیلیشن جاری رکھا ہوا ہے۔ لیکن جب سے گزشتہ روز یہ ریڈ لائن کراس ہو گیا تھا، جو کہ ایران نے ریجنل کنٹریز کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور بالخصوص جارحیت کرنے والے عناصر کو ان کو انتباہ کیا تھا کہ آپ نے ہمارے ریڈ لائنز کو کراس نہیں کرنے، اس کے بعد پھر ہماری responsibility کی، ہماری مرضی ہوگی۔ It will be our will that how we can continue the war, how we can end off this war۔ اور ایران نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم جنگ کا استقبال نہیں کریں گے اور آغاز کرنے والے ہم نہیں ہوں گے، لیکن جو آغاز کریں گے، جو ہم پر جارحیت مسلط کریں گے، پھر وہ ایک دو طرفہ کنفرنٹیشن نہیں ہوگی، ایک ریجنل کانفلکٹ کی طرف جائے گی جس کا ڈیسیجن ایران خود ہی لے گا۔ لیکن میں نہیں سمجھتا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب 4 ہفتوں تک سروائیو کر پائیں گے۔ ان کے جو سیکرٹری آف ڈیفنس ہے، پیگ ہیگسیٹ، وہ ایک پروپیگنڈا کرنے کے باوجود کہ ہم ایران کے میزائل کیپیبلٹیز کو نابود کریں گے اور جلد ہم اس کو اختتام تک پہنچا دیں گے، مجھے نہیں لگتا امریکہ اتنا سسٹین کر پائے گا اس صورتحال میں۔ Right. I'd like to bring Anas Malik also in the discussion. سینئر صحافی اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ انس ملک صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے بھی جوائن کیا۔ انس، ابھی ڈسکشن میں یہی بات ہو رہی ہے، آپ گفتگو سن بھی رہے تھے، اگینسٹ سسٹینیبلٹی، کب تک آپ اس کو اور آگے کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک جنگ ہے جو کہ تاریخ بار بار دہراتی ہے کہ جنگیں بیانات سے نہیں جیتی جا سکتی۔ ٹرمپ صاحب کے بہت متعدد ہم بیانات دیکھ چکے ہیں، ابھی بھی جو ان کی ایک طرف ان کے کلیمز تھے وہ سارے دھرے کے دھرے نظر آتے ہیں۔ یہ جنگ جو ہے وہ 7 ممالک میں پھیل گئی ہے، آگے آپ کو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ علینا فار ہیونگ می آن دا شو۔ دیکھیں، بات اتنی سی ہے کہ جو افضل آپ کو بتا رہے تھے، افضل رضا صاحب بتا رہے تھے، اور سویرے جان کی میں بات سن رہا تھا، سسٹینیبلٹی ایک بہت بڑا ایشو ہوگا اس جنگ کو لے کے۔ ایران کے پاس ایک چیز جو ہے، اور بائی ورچو ہیونگ بین ٹو ایران کپل آف ٹائمز، کچھ بار میں جا چکا ہوں، تو میرا صرف یہی ٹیک ہے کہ ایران نے اب تک اپنی کیپیبلٹیز پوری طرح ریویل نہیں کی ہیں۔ ان کے پاس جو ان کا ایکسٹینڈیڈ میزائل پروگرام ہے اور اس کی ویل ود ان رینج ہے کہ وہ اپ ٹو میرے خیال سے کوئی 7,000 کے 7,500 کلومیٹر تک جو ہے اس کی رینج ہے۔ سو سسٹینیبلٹی جو ہے آن دا پارٹ آف ایران ہے سسٹینیبلٹی، لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے جب تک یہ اب 7 ممالک کے تک ایکسٹینڈ کر چکی ہے۔ گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ یو کے، جرمنی اور فرانس نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا کہ جی وہ اپنے الائے امریکہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو یہ جنگ جو ہے اس کا دائرہ کار وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چلانا کتنی دیر ہے اور ایم اور آبجیکٹیو کیا ہے۔ ایم اگر ان کا یہ تھا کہ جی ایرانین ٹاپ لیڈرشپ کو ڈیکیپٹولیٹ کر کے کوئی نئی رجیم لا کے بٹھائے، تو وہ تو ہونے سے رہا۔ اور کیونکہ ایران کے جتنے انہیرنٹ ایشوز ہوں گے، ایک چیز کے اوپر اگر آپ کو یکسانیت نظر آتی ہے، وہ ان کی آئیڈینٹی ہے۔ ایرانی لوگ جو ہیں ان کی اپنی لیڈرشپ سے، ان کی اپنی رجیم سے 100 اختلافات سے ہی وہ اپنی آئیڈینٹی کو کھونے کو یا اس کو لیٹ گو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی چیز دیکھی ہم نے کہ جب 2024 کے الیکشن ہوئے تو مسعود پزشکیان جو اس وقت ان کے صدر ہیں، وہ اسی نعرے کے ذریعے، چینج کے نعرے کے ذریعے جو ہے وہ حکومت میں آئے تھے۔ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ سب سے زیادہ امریکہ کے لیے اور اس کے الائز کے لیے
اس جنگ کو سسٹین کرنا پرابلم ہے. امریکہ کے جتنے بیسز ہیں دے آر لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹس. پرابلم یہ ہے کہ یہاں سے ویئر ڈو یو گو فرام ہیئر. کیا اس کے ساتھ کیا آپ مزید ایسکیلیشن دیکھتے ہیں؟ اگر مزید ایسکیلیشن دیکھتے ہیں تو کیا کسی یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر اٹیک دیکھتے ہیں؟ اگر یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو ایک بات ہمیں یہاں پہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تمام تو یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر جو ہیں وہ ایٹمی توانائی کے ذریعے چلتے ہیں, ایٹامک انرجی کے ذریعے چلتے ہیں, اور اگر کوئی اٹیک یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر پہ کیا جائے گا تو وہ امریکہ کا نیوکلیر ڈاکٹرائن ٹریگر کر دے گا. تو وہ ایک اس کی الگ ڈائمینشن ہے, اور پھر ایک بڑا مچ وائڈر کانفلکٹ کو ہم سپارک ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. پرابلم یہی ہے کہ اس ٹائم پر یو ایس اور اس کے الائز کو نہیں پتا کہ وہ خود کیا چاہتے ہیں. اگر تو وہ ریجیم چینج چاہتے ہیں تو کیا وہ جیسے انہوں نے مڈورو کی ایکسٹریکشن کی تھی تو کیا وہ رضا شاہ پہلوی ٹائپ لوگوں کو کیا وہ ہیلی ڈراپ کر کے سروائیو کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں, وہ بالکل سروائیو نہیں کر سکتے. تو واٹ از دی نیکسٹ آبجیکٹو ایون دا یو ایس اٹ سیلف ان میں کلیئرٹی نہیں ہے. رائٹ, پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. جون صاحب, آپ کی طرف یہ بات کہ پرائم آبجیکٹو اگر رجیم چینج تھا تو وہ تو ناکام نظر آتا ہے. دوسری طرف امریکہ جو کہ ہیومن رائٹس آف دی ایرانین پیپل کے بڑے دعوے کر رہا تھا, وہ بھی جتنی کیجولٹیز اس وقت سویلینز کی نظر آ رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ, وہ بھی چیز جو ہے وہ رد ہو جاتی ہے. امریکہ کے وہ دعوے بھی دھرے کے دھرے نظر آتے ہیں. سسٹینیبلٹی پہ میں آپ کا بھی ضرور رد عمل چاہوں گی کہ کتنے عرصے تک یہ مزید یہ پرولونگ کرتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں. یہ 4 ہفتے کی جو بات کی جا رہی ہے, اور دوسری اہم بات جو نیگوسیشنز کے حوالے سے آج بھی جو سیکرٹری ایران کے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے علی لاریجانی صاحب, ان کی جانب سے بھی کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. اب ایک پری اسٹرائکس ایک فیز تھا کہ جس میں ایران جو ہے وہ نیگوسیشنز کی طرف آگے بڑھ رہا تھا, اور اب ایک اس پوسٹ سیناریو میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ ول ہیو ٹو کنسیڈ, یا ایران بالکل کلیئر ہے کہ کوئی مذاکرات کی طرف اب معاملات جو ہے وہ نہیں لے کر جایا جائے گا؟ دیکھیں, جہاں تک بات رہی سسٹینیبلٹی کی, ایران کین سسٹین دس وار ایز فار ایز لانگ ایز اٹ وانٹس. آئی ایم ویری کانفیڈنٹ ان دس اسیسمنٹ. 400 ڈرون بنا سکتا ہے ایران روزانہ, 200 مسل بنا سکتا ہے روزانہ. ایران کے پاس کمی نہیں ہے. انڈر گراؤنڈ پورے شہر بھرے ہوئے جہاں پہ مسلس کا اسٹاک پائل ہے, اور اتنے چیپ ڈرونز ہیں ان کے پاس, اور اتنی چیپ مسلز ہیں کہ ان کو ماریں تو سامنے اگر ڈرون جا رہا ہے $5000 کا, تو سامنے سے جو انٹرسپٹر آ رہا ہے وہ $2 ملین کا ایرو, یا جو انٹرسپٹر ہے یو ایس کا وہ $2 ملین کا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایران کتنا ڈیمیج کر سکتا ہے وداؤٹ کلنگ اے سنگل پرسن. امریکہ کو وہ شکست بغیر ایک بندے کو مارے بھی دے سکتا ہے اس ریجن کے اندر, اگر بات کریں ہم. اور آئی تھنک کہ یہ نیگوشیشنز بات بہت آگے نکل گئی ہے. ٹرمپ جو کہہ رہا ہے بلبلاٹ میں کہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے لوگوں نے کہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں بات کرو, سب فضول باتیں ہیں. علی لاریجانی نے بھی کہہ دیا ہے, IRGC نے بھی کہہ دیا, خاتم الانبیاء کا بیان آ گیا ہے کہ یہ جنگ مطلب وہ they will keep on attacking and they will not only attack. مطلب ابھی تو آپ نے دیکھا کہ صرف وہ بیسز جیسے فار ایگزامپل آذربائیجان کے اوپر اٹیک نہیں کیا, ٹرکی کے اندر جو بیسز ہیں ان کے اندر اٹیک نہیں کیا, اومان کے اندر بیسز کے اندر اٹیک نہیں کیا, لیکن جو بیسز اب یوز کرنا, کیونکہ یہ جہاز جہاں پہ بحرین اور دوسری جگہوں پہ جو جہاز ہیں ان کو کہیں تو موو کرنا ہے نا ریجن کے اندر. تو اب یہ اگر کسی دوسرے ملک میں جہاں پہ ابھی تک یوز نہیں ہوا ہے, فار ایگزامپل ترکی ہے یا قطر ہے, قطر کہہ رہا ہوں, ترکی ہے, آذربائیجان ہے, اگر وہ دوسرے بیسز کے اندر جاتے ہیں تو وہاں بھی ایران پرسو کر کے اٹیک کرے گا. UK کی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت سائپرس کے اندر UK کے بیس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہوا ہے. آئی ڈونٹ تھنک دس ول اسٹاپ. آئی ڈونٹ لحاظ میں کچھ بھی روکیں گے اپنے اٹیکس کو. یا تو امریکہ سے باہر چلا جائے تب جا کے شاید کچھ مسئلہ حل ہو. مجھے نہیں نظر آتا اس مسئلے کا حل, ایٹ لیسٹ ان دا ویری فرینکلی جو پورا ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی حل نظر آتا ہے اس کا. رائٹ, افضل صاحب آپ بھی اتفاق کرتے ہیں جون صاحب کی بات سے کہ ایران ہیز دی کمپلیٹ کیپیبلٹی اینڈ فل پوٹینشیل ٹو فائٹ اٹ آؤٹ, اور آخری وقت تک جنگی ایک واحد آپشن رہے گا, مذاکرات کی طرف معاملات جو ہے وہ نہیں آئیں گے. اور پھر رسپانس جو مسلم امہ کا رسپانس ہونا چاہیے تھا اس پر بھی ضرور آپ تینوں کے میں بلکہ کامنٹس بھی چاہوں گی. پاکستان نے تو آلدو رسپانس دیا ہے ایک بڑا, جو کہ آج بھی بتایا جا رہا ہے کہ میچور, بیلنس اور ٹیکٹیکل ایک اسٹینڈ پوائنٹ کے ساتھ پاکستان اظہار یکجہتی کرتا ہے, پاکستان کھڑا ہے. لیکن مسلم امہ کا آن دا ہول رسپانس آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ I fully agree with my brother John. اور آپ نے مسلم کنٹریز کے بات کہی ہے تو مجھے کوئی ان کا کوئی لیوریج یا کوئی رول نظر نہیں آ رہا. اگر وہ زیادہ کرتے تو
جس مقصد کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی پیلسٹائن کے لبریشن کے لیے, اس کو حل کر دیتے. I'm not confident the OIC and another so-called big Muslim countries اس پہ کوئی رول پلے کرے. No doubts پاکستان سنسیئر ایفرٹس کر رہے جون 2025 میں بھی اور اب بھی. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جنگ کتنے تک لانگ ٹرم تک چلی جائے گی. ابھی سیکریٹری لاری جانی نے اپنے لیٹسٹ پیغام میں یہی کہا کہ امریکہ کی اپوزٹ ایران ایک لانگ ٹرم جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے. اب یہ کہاں تک جائے گی؟ آئی تھنک وی ہیو ٹو ویٹ فار دی نامینیشن آف دی فائنلائزیشن آف دی نیو سپریم لیڈر. یہ وہاں تک تو کم سے کم 3-4 دن یا 5 دن تک یہ تو چلتی رہے گی. آئی تھنک جب نیو سپریم لیڈر آ جائیں گے, ان کی جو تھنکنگ ہے یا جو انسٹرکشن ہے اس پر بھی یہ ڈیپینڈ ہوگی کہ یہ جنگ کو کس طرح کنٹرول کریں گے. رائٹ. انس میں کیونکہ ابھی ایز دا مارکیٹس ول اوپن تو نظر آئے گا کہ جو ایک ریئیکشن جو ہے وہ مارکیٹ جس طرح سے ایک دکھاتی ہے اس پورے کانفلکٹ کے حوالے سے, اور ویسٹ آپ کو پتہ ہے جس طرح سے ایک کیپٹلسٹ ہے, کیپٹل از ایوری تھنگ فار دیم. سو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک ہائی والیٹیلٹی جو ہے وہ نظر آئے گی, اور جس قسم کی اب آئل پرائسز کو لے کے بھی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے, اس کے ایک جو ریمیفیکیشنز اکنامک ریمیفیکیشنز ہیں اس کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے تمام ممالک کے لیے. سو وہ آپ کانسیکوینسز سنگین ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل. میرے خیال سے آئل مارکیٹ اور انرجی پرائسز دو چیزیں جو ہیں اس کو پاکستان جیسی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس کو ان میں جیک اپ کرنے میں, جسے کہتے ہیں نا, عام عوام پر زور جو آئے گا اور عام عوام کو برداشت کرنا ہوگا اس کا امپیکٹ. کیونکہ جتنی بڑی ٹریڈ ہوتی ہے, جتنی زیادہ آئل ٹریڈ ہوتی ہے, اور اس کا سب سے بڑا جو الٹیمیٹ بینیفیشری ہے وہ میرے خیال سے ایک لانگ ٹرم آبجیکٹو میں رشیا بھی ہوگا, جو اتنا زیادہ رشیا سینکشن سے گزرا یوکرین کی انویژن کے بعد. تو میرے خیال سے آلٹرنیٹ مارکیٹ میں رشیا ول بی دی الٹیمیٹ بینیفیشری. بٹ دیٹ بینگ سیڈ, میں ایک بات سے یہاں پہ جان کی تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. مجھے نہیں لگتا کہ ٹرکی اور آذربائیجان کی جو بیسز ہیں وہاں پر امریکہ ایران کی جانب سے اٹیک کیا جائے گا, کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں جن کی جانب سے اس وقت بھی سنسیئر ایفرٹس جو ہیں وہ جاری ہیں, اور اس کی وجہ سے پرسنلی اسپیکنگ مجھے نہیں لگتا کہ لانگ ٹرم کے اندر بھی اس طرح کا کوئی اٹیک آئے گا. Sorry to cut you off. I just wanted to say, میں نے یہ نہیں کہا کہ کرے گا, میں نے کہا اگر وہاں سے بھی ہیلپ ہوتی, they are not helping the United States in their attack, اگر ہیلپ ہوتی ہے تو ظاہر ہے they will do something in my opinion, but obviously they're not doing it and they've supported Iran and they're not letting US use their airspace. Sorry, please go ahead. بالکل. no I endorse what you're saying, اور میرا بھی یہی ٹیک ہے کہ میرے خیال سے negotiations is the ultimate end story to any of the conflicts. آپ امریکہ کی کوئی بھی سٹوری اٹھا کے دیکھیں اس پہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے ذریعے ہی آتا ہے. اس معاملے اس میں دیکھنا ہے کہ نیگوشیشنز کتنا جلدی ہوں گے. الٹیمیٹلی آئے گا معاملہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر. But do you feel like I said کہ ایک وہ پری اسٹرائکس فیز میں ایران was negotiating on American terms, ابھی جو ہے وہ ایران will have that leverage, America will have to concede. دیکھیں, ایران ہیز آلویز ہیڈ دی لیوریج. آپ 2015-16 کی جب JCPOA ٹاکس تھے تو ایران نے دنیا کو واضح کیا تھا کہ جب راؤنڈ ٹیبل کے ذریعے بات چیت ہونا چاہیے تو ایران نے کہا تھا اٹ ول بی اس اگینسٹ دا ورلڈ, اٹ ول ناٹ بی اے راؤنڈ ٹیبل. سو ایران ابھی بھی اپنے ٹرمز کے اوپر بات چیت کرنے کو تیار ہے اور اپنے ٹرمز پر ہی بات چیت کرے گا. یہ بات تو بڑی واضح ہو جانی چاہیے کہ JCPOA کے ٹرمز میں بھی اگر تو کوئی نان نیوکلیئر پرولیفریشن کی طرف جاتا ہے, NPT لیولز کے اوپر لے کر اپنی نیوکلیئر مواد کو لے کر جانا چاہتا ہے, تو وہ بھی اپنے ٹرمز کے اوپر ہی کرے گا. بات یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ ٹرسٹ کتنا ڈیولپ ہوگا, کیونکہ 2025 کے اندر بھی جیسے افضل نے ریفر کیا, جب نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر بات کر رہے تھے تو امریکہ اور اسرائیل نے نیگوشیٹنگ ٹیبل ہی اڑا دیا, اس کو تباہ کر دیا تھا. اور اس بار بھی جب نیگوشیشن چل رہے تھے اس دوران انہوں نے حملہ کر دیا. تو دیکھنا ہے کہ کیا ایرانی حکمران یا ایرانی لیڈرشپ امریکہ کو ایک بار پھر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں. یہ اٹس اے $1 ملین کویسچن, اور اس کا جواب میرے خیال سے نئے جب سپریم لیڈر آئیں گے جیسے کہ افضل بتا رہے تھے تو وہی پھر زیادہ بہتر طریقے سے اسیس کر کے ان کی ہی گائیڈنس کی میں آگے بڑھا جا سکتا ہے. رائٹ, تھینک یو سو مچ. انس ملک صاحب بہت شکریہ. افضل رضا صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جون حسین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ود فار اے بریک لیٹس سی نئے جو سکسیسر آتے ہیں کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر بڑھیں گے. لیکن سب سے بڑا سوال اس وقت ایز آف ناؤ سسٹینیبلٹی کا ہے کہ اگر تو جنگ پرولونگ کرتی ہے, لیکن جس طرح سے ہمیں ابھی ہمارے رپورٹرز بھی اور حضرات سینئر صحافی بتا رہے تھے کہ ایران کے پاس کیپیبلٹی اور پوٹینشیل اس کی پوری ہے, انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا تھا, مس کیلکولیٹ, بہت ہائیلی مس کیلکولیٹ کیا گیا.
जून 2025 के सिनारियो को देखकर जिस तरह का ईरान ने एक रद्द अमल दिया है, जिस तरह का रिस्पॉन्स दिया है, और अभी जिस तरह जॉन हुसैन साहब भी कह रहे थे कि ईरान हैज़ द पोटेंशियल ऑफ कीपिंग दिस वॉर इंटैक्ट एंड इट माइट जस्ट गो ऑन फॉर अनदर, जो जितना लंबा अरसा प्रोलॉन्ग करेगी उसमें नेचुरली कैजुअल्टीज़ के भी खदशात मौजूद रहते हैं, और पाकिस्तान भी दीगर ममालिक की तरह इस बात पर जोर दे रहा है कि डी एस्केलेशन की तरफ जो है मामलात को लेकर आया जाए। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। और नाज़रीन, जिस तरह से ये मुश्तरका हमले ईरान पर जो किए गए इजराइल और अमेरिका की जानिब से, ये हमें क्या बता रहे हैं? ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, ये क्या मानी रखती हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस इसके नज़र आ सकते हैं? और जो एक विक्ट्री डोनाल्ड ट्रंप साहब समझ रहे थे कि वो हासिल कर चुके हैं, कि जिसके नतीजे में हम ईरान के ही लोगों को यूनिफाइड एक मोड में नज़र आ रहे हैं, वो देखे जा रहे हैं, इस पर ज़रूर गुफ्तगू होगी। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर एम्बेसडर जौहर सलीम साहब। जौहर साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। जौहर साहब, द कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज, बॉम्बिंग कंटिन्यूज, डेथ टोल अगेन हमें राइज करता हुआ दिखाई दे रहा है, तीसरा दिन है इस कॉन्फ्लिक्ट का। हाउ आर यू लुकिंग एट द डेवलपमेंट सर, और ये क्या मानी रखते हैं इस वक्त एक जो ऑलरेडी एक फ्रेजाइल ग्लोबल ऑर्डर नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर क्या असरात आप देख रहे हैं? जी देखिए, मैं तो कोई एक महीने से पहले से ही मैंने ये कहा था कि ये चीज जो है, जो सिचुएशन उस वक्त बन रही थी, ये इवेंचुअली जो है मुज़ाकरात की तरफ जाएगी। अमेरिका पूरा प्रेशर डालेगा इन पे कि वो उनकी जो है ना कंसेशंस उनको दें जो वो चाहते हैं। वो सिर्फ एक इशू पे नहीं, वो तो 4 इश्यूज जो है बना के बैठे थे। तो और वो मुश्किल हो जाएगा, तो जाहिर है इसका नतीजा फिर स्ट्राइक्स की सूरत में ही निकलेगा। तो वही हुआ। अब ये स्ट्राइक्स तो हो गई, और अब अभी जाहिर है कि अभी तो शुरुआत ही है, लेकिन उसी में बहुत ज्यादा हमने देखा कि दायरा कार फैल गया है। ईरान ने तो यही कहा था उससे पहले कि अगर जंग हुई तो फिर ये रीजनल उसको जंग बना देंगे, और उन्होंने बना दिया इसको रीजनल, क्योंकि उन्होंने इस सारे खलीजी ममालिक पे जो अटैक्स किए हैं उनकी बेसिस पे, और बल्कि सिर्फ बेसिस पे नहीं बल्कि वो बाकी जगहों पे भी मिसाइल्स और प्रोजेक्टाइल्स, ड्रोन्स वगैरह जो है जो उन्होंने फायर किए हैं, तो उससे रीजनल तो हो गया ये कॉन्फ्लिक्ट। राइट, बट जॉर्ज साहब, आपको लग रहा है कि ये प्रोलॉन्ग करती हुई नजर आ सकती है ये जंग, जो कि अब 7 ममालिक तक फैल चुकी है? जी बिल्कुल प्रोलॉन्ग तो कर सकती है, क्योंकि इजराइल तो यही चाहता है। इजराइल की ख्वाहिश तो यही है कि ये जंग जो है चलती रहे और उनको मौका मिले, बिकॉज ये मौका उनके हाथ कोई आसानी से नहीं आया। ये इजराइल तो पिछले 10-15 साल से ये कोशिश कर रहा था कि अमेरिका उनके साथ मिलकर स्ट्राइक्स करे, लेकिन इससे पहले के जो अमरीकी सदूर हैं ट्रंप से पहले के, वो सारे जो हैं वो नहीं मानते थे उनकी बात, और उनकी बहुत ज्यादा कोशिश के बावजूद नेतन्याहू ने तो बहुत से इससे पहले अमरीकी सदूर के साथ भी यही लॉबिंग की थी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी बात मान लेते हैं, और अभी एक बार नहीं बल्कि अब दूसरी बार जो है स्ट्राइक्स हो रही हैं। तो उनकी तो ख्वाहिश है। अब अमेरिका का जहां तक ताल्लुक है, तो अमेरिका चाहता है कि क्विक रिजल्ट्स हों, और जो है ना कोई ज्यादा प्रोट्रैक्ट ना हो, ज्यादा लंबी ना हो ये जंग, क्योंकि अमेरिका में राय आमा इसके हक में नहीं है। राइट, बट जॉर्ज साहब, जिस तरह से इन्होंने डीकैपिटेट किया है, एंड प्रोबेबली दे थॉट कि उससे फौरन ही जो उनके जो अहदाफ हैं वो हासिल हो जाएंगे, बावजूद उसके कि हम देख रहे हैं कि उनके जो 3 रुकनी काउंसिल है ईरान का, उन्होंने प्रोविजनली अपने तमाम फंक्शंस जो है अस्यूम कर लिए हैं, विच इज़ अगेन द काउंसिल इज कंपोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट, हेड ऑफ जुडिशरी, और जो उनके क्लरिक हैं, जो और फिर उनकी जो एक जो असेंबली होगी ऑफ एक्सपर्ट्स, दे विल अपॉइंट द नेक्स्ट सक्सेसर। अमरीकी सदर क्लेम कर रहे हैं कि 48 के करीब आयतुल्लाह खामनाई समेत 48 के करीब जो उनके ईरानी शख्सियात हैं उनकी हलाकत हुई है इन हमलों में। सो आप ये यानी कि यही अखज़ किया जाए जौहर साहब के अमरीका के जो अहदाफ थे रिजीम चेंज के हवाले से, और जो इजराइल प्लान बनाया हुआ था, वो नाकाम नजर आ रहा है? जी, अब वो तो खैर बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा था कि अब हमारा ऑब्जेक्टिव इस वक्त है वो रिजीम चेंज का है, लेकिन वो खैर देखिए कहने की बात और होती है। अब तो खैर उनकी स्टेटमेंट्स भी बदल गई हैं। जो इस वक्त उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो कुछ और कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी हमारा सिर्फ ज्यादा जो है इनके मिसाइल्स का डिस्ट्रॉय करना है हमने, और इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन असल चीज ये है कि वो उनका एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, यानी कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। जो उनका टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव है या फौरी ऑब्जेक्टिव्स हैं इस वक्त शॉर्ट टर्म,
اس میں تو رجیم چینج کا ان کو بھی پتہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ایران میں بہت ہی زیادہ آرگنائز اسٹرکچر ہے جو گورننس کا، اور وہ ان کا جو ہے بہت ہی انٹرنچڈ اسٹرکچر ہے سارا. تو اس کو کوئی جو ہے صرف جو ہے سرٹن ٹارگیٹڈ اساسینیشنز سے وہ آپ ختم نہیں کر سکتے، اس سے وہ کرمبل نہیں کر سکتا اس طرح سے. ایران کوئی وینزویلا تو ہے نہیں. And تو do you اس لیے feel, جوہر وہ جو ہے صاحب نا، قطع کلامی کی معافی, but do you feel compared to the situation in June 2025 last year, تب سے لے کر اب تک کوئی مس کیلکولیشن بھی on part of US and Israel جو ہے وہ نظر آئی ہے؟ Because the massive response that came in from Iran جو ابھی بھی جاری نظر آ رہا ہے، وہ ڈیلی بیسس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہے میزائلز فائر کرنے کے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہائیلی ایک مس کیلکولیٹڈ موو تھی امریکہ کی اور اسرائیل کی؟ اس کیلکولیشن تو لگتا ہے کہ دونوں سائڈ سے ہوئی ہیں. آپ دیکھیں نا، ایران کی سائڈ سے بھی جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے جو اسرائیلی انٹیلیجنس کی انگریس تھی ایران میں اس کو ختم کر دیا ہے. لیکن ابھی جو واقعات ہوئے ہیں اس وقت، انہوں نے ثابت کیا کہ نہیں، ابھی بھی وہ ان کی انٹیلیجنس کی جو انگریس ہے، ان کی جو پینیٹریشن ہے ایران میں، وہ بہت زیادہ ہے. دوسری طرف جو ہے اگر امریکہ کی اور اسرائیل کی جو یہ کیلکولیشن تھی کہ جی اس سے ایک دم جو ہے کرمبل کر جائے گا سارا جو ہے ان کا رجیم یا سارا اسٹرکچر جو ہے گورننس کا یا حکومت، تو وہ بھی جو ہے بالکل وہ بھی اس طرح سے نہیں دکھ رہا اس میں بھی. اور ایران کا جو ریاکشن ہے وہ بھی شاید ان کی توقعات سے زیادہ ہی ہے. تو دیکھیں، جس دن وہ کہتے ہیں جیسے ہی پہلا فائر ہوتا ہے کسی جنگ کا یا پہلی اسٹرائک ہوتی ہے، تو بہت ساری جتنی بھی آپ کی کیلکولیشنز ہوتی ہیں وہ ان میں سے کافی ساری غلط ثابت ہونا شروع ہو جاتی ہیں. رائٹ. بٹ جوہر صاحب یہ ضرور بتائیے گا، نیگوسیشنز کی بھی ابھی آپ نے بات کی، ایک پری اسٹرائکس فیز تھا جس میں ایران خود نیگوشیٹ کر رہا تھا اینڈ پرہیپس آن امریکن ٹرمز، بٹ ابھی جس طرح سے ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کرنا، اور باوجود اس کے مسلسل جو ہمیں اسکیلیشن نظر آ رہی ہے ایک تیسرے روز میں بھی، اور آگے کب تک جاری رہے گی، کیونکہ امریکی صدر کہتے ہیں 1 ماہ تک اس کو جاری رکھ سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے اگر نیگوسیشنز، آلدو علی لاریجانی صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے دیٹ کلیئرلی سیز نو ٹاکس، وہ کوئی مذاکرات کی طرف ایران جو ہے ابھی نظر نہیں آ رہا، لیکن ایونچولی آپ کو لگ رہا ہے کہ نیگوسیشنز ہی کے تھرو کہیں نہ کہیں معاملات کو ایڈریس کرنے کی طرف لے کر آیا جائے گا، اور اس میں ایران ول اگین ہیو اے لیوریج جہاں پر امریکہ جو ہے اس کو اپنی پوزیشن سے کہیں نہ کہیں کنسیڈ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، جب جنگ بھی ہوتی ہے تو ایونچولی تو مذاکرات ہی ہونے ہوتے ہیں. آپ کو ٹیبل پہ آ کے جنگ جو ہے وہ ڈٹرمن کر دیتی ہے کہ کس پارٹی کے پاس بارگیننگ پوزیشن کتنی ہے. لیکن اس کے بعد پھر باقی بات تو جو ہے وہ ظاہر میز پہ ہی ہوتی ہے، وہیں پہ وہ فیصلے ہوتے ہیں. ہاں، آپ کی جو پوزیشن ہے وہ ڈٹرمن ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے کون اس وقت اسینڈنٹ ہے اور کون جو ہے وہ اس وقت دباؤ میں جو ہے نیگوشیٹ کرے گا. تو یہ اس وقت کانفلکٹ وہ ڈٹرمن کرے گا. اچھا، بات چیت تو ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے. بات چیت تو آپ جو ہے نا ابھی بھی شاید حیران ہوں گے کہ ابھی بھی چینلز جو ایران اور امریکہ کے ابھی بھی آپس میں بات کر رہے ہوں گے اس وقت بھی ایز وی اسپیک. تو وہ تو بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہوتی ہے. پھر بہت سے دوسرے ملک جو ہیں اس وقت وہ بھی بیچ میں اپنی میڈیشن کی کوششیں کر رہے ہوں گے. بہت ساری انٹینس ڈپلومیسی جو کہ پبلک ویو میں نہیں ہوتی وہ اس وقت بھی چل رہی ہوگی. اور پھر اچانک اس کے اثرات سامنے آتے ہیں، پھر کوئی بیانات کی صورت میں یا کوئی پھر جو ہے نا ان پبلک ویو کو میٹنگز کی صورت میں. لیکن اس سے پہلے بہت سارا کام پہلے ہو چکا ہوتا ہے اس کے اوپر. تو وہ ڈپلومیسی تو ابھی بھی ہوگی. اور پاکستان کی پوزیشن اس پہ یہی تھی کہ جی آپ یہ سارا مسئلہ جو ہے مذاکرات پہ حل کریں، جو ایک پرامن مذاکرات کے ذریعے. یوز آف فورس نہیں ہونا چاہیے، ایران کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی نہیں وائلیٹ ہونی چاہیے، ایران کی سوورینٹی وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح ہمیں ایران سے بھی امید تھی کہ وہ پھر دوسرے ملکوں کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے وہ بھی اس کا خیال رکھیں گے، اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں گے. تو پاکستان کی تو بڑا اصولی موقف اس پہ جو ہے نا رہا ہے. وہ اس وقت بھی تھا جب پچھلے جون میں ہوا تھا سارا، اور اتنا واضح موقف تھا کہ اس کی ایران میں بہت زیادہ اس کے لیے اپریسیشن تھی. تشکر پاکستان کے نعرے آپ کو یاد ہے ان کی پارلیمنٹ میں لگے تھے بالکل اسمبلی میں. رائٹ. بٹ جوہر صاحب، پاکستان کا ابھی جو رسپانس آیا ہے، آلدو کچھ تنقید پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں ہی ڈڈ ناٹ نیم دی اگریسر، تو اس پر بڑی تنقید کا جو ہے وہ ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آلدو آپ فیل کرتے ہیں کہ پاکستان کا رسپانس واز میچور، بیلنس، اور بڑا ٹیکٹیکل ایک اسٹینڈ پوائنٹ سے پاکستان نے اس معاملے پر اپنا ایک موقف جو ہے اس کو ریٹریٹ کیا ہے؟
دیکھیں پاکستان کا جو موقف ہے اس میں بہت سی اسٹیٹمنٹس وہ صرف ایک ٹویٹ پہ تو نہیں مبنی ہوتا، اس پہ فارن آفس کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، آپ کے جو باہر ایمبیسڈرز ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں مستقل وہ کھل مندوب کے جو آپ کے تفصیلاً اس پہ بات کرتے ہیں. جب یونائٹڈ نیشنز کے جو مثال طور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی جب میٹنگ ہوتی ہے اس میں آپ کا موقف تفصیلی طور پہ پیش کیا جاتا ہے. تو پاکستان کا جو بھی اس پہ جو اصولی موقف ہے وہ بڑا لانگ سٹینڈنگ ہے، وہ کوئی اب آج کا نہیں ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اس وقت. رائٹ. جوہر صاحب، اگر خلیجی ممالک پر یہ جو حملے ہیں ایران کی جانب سے، ان کا سلسلہ اگر برقرار رہتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی سٹیج پر سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور بحرین مل کر کیا حملہ کر سکتے ہیں ایران پر آپ کے نزدیک، اور صورتحال پھر مکمل طور پر کیا ہاتھ سے نکل سکتی ہے؟ دیکھیں ہماری تو پاکستان کی تو کوشش بھی ہوگی ڈپلومیسی میں، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان سارے ملکوں کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. بے شک ایران ہو جس کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ تعلقات ظاہر ہے اس وقت سے ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا جو ہے، اور اسی طرح جو سعودی عرب ہے ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جتنے زیادہ قریبی اور برادرانہ ہیں، یا یو اے ای کے ساتھ، بحرین کے ساتھ، ان سارے ملکوں میں تو وہ جو ہے نا اس میں تو دیکھیں اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہے نا پاکستان کے لیے یہ سارے ملک مقدم ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. اور پاکستان جو ہے نا اسی لیے دیکھیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی کانفلکٹ میں کوئی سائڈز لیں. جو اہم چیز ہوتی ہے کیا آپ اصولی موقف پہ کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں. تو وہ تو پاکستان کھڑا ہے اس کے اوپر، اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان سارے ملکوں کے ساتھ وہ انشاءاللہ ویسے ہی برادرانہ اور بڑے قریبی اور دوستانہ ویسے ہی رہیں گے. رائٹ. تھینک یو سو مچ جوہر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور اسی کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.